अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम अब्दुल रज़्ज़ाक इकबाल अहमद है। बृहन मुंबई महानगर पालिका के वीटीसी क्लास में मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आइए हम आज अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम जमात हफ्तुम का मज़मून शहरियत का सबक नंबर 6 रहनुमा उसूल और बुनियादी फ़राइज़ इस सबक से मुताल्लिक मालूमात हासिल करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले सबक में हमने हमारे बुनियादी हुकूक इनसे मुताल्लिक मालूमात हासिल किए थे। आज हम रहनुमा उसूल और बुनियादी फ़राइज़ इन दो बातों के बारे में तफसील से देखने वाले हैं। आइए हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले वाले सबक में हम लोगों ने देखा था कि बुनियादी हुकूक के बारे में कि हमारे बुनियादी हुकूक कौन से हैं। अब इस सबक में हम लोग देखने जा रहे हैं रहनुमा उसूल और बुनियादी फ़राइज़, है ना। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बुनियादी हुकूक को अदालती तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल होता है, यानी हमारे जो बुनियादी हुकूक होते हैं वो उन्हें अदालत ने भी जो है तो महफूज करके रखा है। हमने अपनी ज़ाती और समाजी ज़िंदगी में बुनियादी हुकूक की अहमियत को समझने की कोशिश भी की है। अब हम आगे देखेंगे। शहरियों के बुनियादी हुकूक हुकूमत के इख्तियारात पर पाबंदी आयद करती है, यानी हुकूमत को बहुत सारे इख्तियारात हासिल होते हैं, लेकिन हमको जो बुनियादी हुकूक हासिल है वो हुकूक की वजह से हुकूमत के इख्तियारात पर पाबंदी आयद हो जाती है, यानी वो हमारे साथ कोई गलत काम या ज़्यादती नहीं कर सकती, कोई भी हुकूमत हो चाहे। अब हम देखेंगे कि हुकूमत के इख्तियारात पर पाबंदी का मफ़हूम क्या है, यानी उसका मतलब क्या है। हुकूमत के इख्तियारात पर पाबंदी यानी क्या, देखते हैं हम लोग। उससे पहले यहाँ पर हम लोग पहला देखेंगे कि हुकूमत शहरियों के साथ ज़ात, मज़हब, नस्ल, ज़बान और जिन्स की बुनियाद पर तफरीक नहीं कर सकती। जैसा कि आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे मज़ाहिब के मानने वाले लोग आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। ये अलग अलग ज़ात से हैं, अलग अलग मज़हब से हैं, अलग अलग नस्ल से है, इनकी ज़बान अलग अलग है, जिन्स अलग है, कोई मर्द है कोई औरत है, लेकिन हुकूमत इनके साथ भेदभाव नहीं कर सकती, यानी कोई अलग तरीका या अलग तरीके का बर्ताव नहीं कर सकती। सबके साथ यकसा सलूक हुकूमत के ज़रिए किया जाता है और सभी को जो है तो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, यानी सभी की हिफाजत करने की ज़िम्मेदारी हुकूमत की है। किसी भी शख्स से इसके ज़िंदा रहने का हक़ छीना नहीं जा सकता, जैसा कि इससे पहले वाले असबाब में भी हमने ज़िंदा रहने का हक़ इसके अंदर मालूमात हासिल की थी कि किसी से भी जो है तो ज़िंदा रहने का हक़ छीना नहीं जा सकता। हुकूमत मजहबी टैक्स आयद नहीं कर सकती, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हिंदू मज़हब के लोग भी हैं, मंदिर में दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह मुस्लिम मज़हब का यहाँ पर तस्वीर दी गई है, और भी बहुत सारे मज़ाहिब के मानने वाले लोगों की तस्वीरें भी यहाँ पर है। तो हुकूमत की तरफ से मजहबी टैक्स आयद नहीं होता है, और यही बातें जो है तो यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है, जो आपको समझना ज़रूरी है। अब यहाँ पर हमें ये देखना ज़रूरी है कि रहनुमा उसूल को दस्तूर में क्यों शामिल किया गया है। तो रहनुमा उसूल यानी ऐसे उसूल, ऐसी बातें जो दस्तूर में शामिल है ना। जो उसूल रहनुमाई करते हैं उन्हें जो है तो रहनुमा उसूल कहते हैं। तो यही हमें अब देखना है। अब रहनुमा उसूल का मतलब को जो है तो हम लोग यहाँ पर समझ भी जाएंगे आगे। हमारे मुल्क को आज़ादी के फ़ौरन बाद अमन व अमान, नज़्म ज़ब्त और सरकारी कामकाज की सहूलत का मसला दरपेश था। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे भारत का नक्शा यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमारा भारत जैसे ही आज़ाद हुआ तो यहाँ पर अमन अमान कायम रखना बहुत ज़रूरी था, नज़्म ज़ब्त कायम रखना ज़रूरी था, सरकारी कामकाज की सहूलत भी जो है तो हमें पैदा करना था, गरीबी दूर करना था, पसमानदगी दूर करना था, और जो गैर तालीम याफ्ता थे उन्हें तालीम देने की ज़िम्मेदारी भी हुकूमत पर थी। कौम की तामीर नौ करना था,
جس کے لیے نئی نئی پالیسیاں تیار کرنا اور ان پر عمل آوری ضروری تھی۔ عوام کی فلاح کا مقصد حاصل کرنا تھا۔ مختصر یہ کہ دستور نے رہنما اصولوں کے ذریعے وضاحت کی ہے کہ مرکزی اور ریاستی حکومتوں کو کن کن موضوعات پر ترجیح دینا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بھارت میں ٹوٹل ابھی فی الحال 28 اسٹیٹس ہیں، 28 ریاستیں ہیں۔ تو یہ 28 ریاستوں کو اور مرکزی جو حکومت ہے ہماری دہلی میں، تو دہلی میں جو مرکزی حکومت ہے انہیں اور ریاستی حکومت جو الگ الگ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ریاستی حکومت، انہیں کون کون سے کاموں پر یہ لوگ کام کر سکتے ہیں، کون کون سے قوانین یہ لوگ بنا سکتے ہیں، اور مرکزی حکومت کون کون سی باتوں پر قوانین بنائے گی، قانون بنائے گی، تو یہ کون طے کرے گا؟ اس کے لیے جو ہے تو رہنما اصول بنائے گئے، یعنی کچھ اصول بنائے گئے کہ یہ قانون یہ لوگ مرکزی حکومت بنا سکتی ہے اور یہ قانون جو ہے تو ریاستی حکومت بنا سکتی ہے، کون کون سی باتوں پر کون بنائے گا، یہ تمام باتیں جو ہے تو یہاں پر رہنما اصول کے ذریعے جو ہے تو واضح ہوتی ہے۔ انہیں ہی جو ہے تو رہنما اصول کہتے ہیں۔ جیسے عوامی فلاح کے لیے کون سی تدبیریں کرنا چاہیے، یعنی عوام کے فلاح کے لیے کون سی باتیں بنانا چاہیے، کون کون سے کام کرنا چاہیے۔ اسی طرح رہنما اصولوں کو ریاستی پالیسیوں کی بنیاد پر بنایا گیا ہے۔ ہر رہنما اصول میں حکومتی پالیسی کا ایک موضوع موجود ہے۔ اس موضوع کے لحاظ سے نئی پالیسی تیار کرنے کی امید دستور سازوں نے ظاہر کی۔ یعنی ہر ریاست کے اندر وہ ریاست اپنے حساب سے رہنما اصول کی مدد سے قانون بنا سکتی ہے، الگ الگ کام کر سکتی ہے۔ یہ سب باتیں جو ہے تو جب دستور بنا رہے تھے، جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دستور بنانے کی جو کمیٹی کے ممبران ہیں، ہے نا، تو وہ سب لوگوں کی یہاں پر تصویریں دی گئی ہے۔ تو ان لوگوں نے مل کر جو دستور بنایا ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر ہے، اور دوسرے جو ہے تو یہاں پر سروجنی نائیڈو اور راج امرت کور وغیرہ جو بھی اور بھی دستور بنانے والے لوگ ہیں، ان لوگوں نے مل کر جو دستور بنائے، تو ان لوگوں نے اس وقت اس کے اندر یہ سب باتیں شامل کیے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ دستور ساز افراد جانتے تھے کہ یعنی دستور بنانے والے لوگ جانتے تھے کہ اگر ان پالیسیوں کو بیک وقت نافذ العمل کیا گیا تو اس میں بہت زیادہ محنت لگے گی، بہت زیادہ مالی یعنی بہت زیادہ روپیے پیسے لگ سکتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے رہنما اصولوں کو شہریوں کے بنیادی حقوق کی طرح لازم نہیں کیا ہے۔ یہ باتیں بھی ہم لوگ دھیان رکھنا ہے۔ یہی تمام باتیں جو ہے یہاں پر بتائی گئی ہے۔ اب ہم آگے دیکھیں گے چند اہم رہنما اصول۔ اب چند رہنما اصول یہاں پر دیے ہوئے ہیں، اہم رہنما اصول۔ جیسا پہلا یہاں پر دیا ہوا ہے کہ تمام ہی لوگوں کو حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ تمام لوگوں کو روزگار فراہم کیا جائے، ہے نا، چاہے وہ غریب ہو، امیر ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک آدمی کو روزگار فراہم کرنا ہے۔ عورت اور مرد میں تمیز نہ کی جائے۔ اسی طرح عورتوں اور مردوں کو یکساں کام کے لیے یکساں تنخواہ دی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ مردوں کو وہی کام کرتے ہیں تو انہیں زیادہ پیمنٹ دی جائے، زیادہ تنخواہ دی جائے، اور عورتوں کو کم پیسہ دیا جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عوام کی صحت کی بہتری کے لیے تدابیر کی جائے۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہاسپٹل ہے، تو یہ دواخانے، ہاسپٹل جو ہے تو عوام کی صحت کے لیے، بہتری کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ تو حکومت کو چاہیے کہ وہ ان باتوں پر زیادہ سے زیادہ توجہ دے۔ رہنما اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ ماحولیات کا تحفظ کیا جائے۔ جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر بنی ہوئی تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف جو ہے تو ہریالی نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو، اور ایک طرف قحط کی طرح نظر آ رہا ہے۔ ایک لڑکا جو ہے تو درختوں کو کاٹ رہا ہے، اور کئی کارخانے یا فیکٹریوں سے دھواں نکل رہا ہے جو ہوا کو آلودہ کر رہا ہے۔ برسات کی کمی ہو جاتی ہے، ماحول اگر آلودہ ہوتا ہے اور صحیح طریقے سے بارش بھی نہیں ہوتی۔ جبکہ اگر ہم درخت اگائیں گے تو ہماری جو زمین ہے وہ ہری بھری رہے گی، درخت اگیں گے، ہم کو اناج ملے گا، اور تمام جاندار جو اس زمین پر ہے وہ بہتر زندگی کو جو ہے تو گزار سکیں گے۔ اس لیے ہمیں ماحولیات کا تحفظ کرنا چاہیے، شور و گل سے بچنا چاہیے، پودوں کو، درختوں کو اگانا چاہیے، درختوں کو کاٹنا نہیں چاہیے، گندگی بھی جو ہے تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔
हमारे रहनुमा उसूल के अंदर आसार कदीमा की हिफाजत की जाए, ये भी शामिल है। जैसा कि आप लोग आसार कदीमा में बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। आसार कदीमा का मतलब होता है पुराने ज़माने में जो चीज़ें बनाई गई, जो इमारतें बनाई गई। लाल किला है, कुतुब मीनार है, गेटवे ऑफ इंडिया है, इंडिया गेट है, और जामा मस्जिद है, और भी बहुत सारी चीज़ों की यहाँ पर इमारतों की तस्वीर दी गई है। तो ये जो इमारतें आप लोगों को नज़र आ रही है, ये सब तमाम इमारतें पुराने दौर की है, यानी आसार कदीमा में शामिल होता है इनका। तो ये बातें आप लोगों को याद रखना है कि आसार कदीमा की हिफाजत करना, ये भी हमारा रहनुमा उसूल में शामिल है। हमारे अहम रहनुमा उसूल के अंदर ये भी दिया गया है कि समाज के कमज़ोर तबकात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जो भी समाज के कमज़ोर तबकात होते हैं, गरीब तबकात होते हैं, जिनके पास कोई जो है सही तरीके की सहूलियात, खाने पीने की, तालीम की सहूलियात नहीं होती है, तो उन्हें जो है तो सहूलियात फराहम की जाए। ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। उनके पास रुपये पैसे रहे, वो अच्छी तरीके से कमाएं और अच्छी तरीके से ज़िंदगी गुजारें, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। इसलिए जो है तो समाज के कमज़ोर तबकात को खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ देना ये बहुत ज़रूरी होता है। अब जो समाज में हम जहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर बूढ़ों, माजूरों और बेरोज़गार शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये भी रहनुमा उसूल में हमारे शामिल है। जो बूढ़े होते हैं, जो माजूर होते हैं हाथ पैर से, तो उनकी मदद करना, बेरोज़गार जिनको रोज़ी रोटी नहीं होती है, जो काम नहीं होता है जिन्हें, उनको वो तमाम सहूलियात फ़राहम करना, उन्हें रोज़ी रोटी दिलाना, ये तमाम काम ज़रूरी होता है। ये भी हमारे रहनुमा उसूल में शामिल है। रहनुमा उसूल में ये भी शामिल है कि भारत के तमाम शहरियों के लिए यकसा कानून हो, है ना। रहनुमा उसूल के मुताबिक ही जो है तो भारत के कवानीन बनाए गए हैं। इसलिए जो है तो उसमें बताया गया है कि चाहे कोई भी मज़हब का हो, सभी के लिए जो है तो हुकूमत जब कानून बनाएगी तो वो सभी के लिए रहेगा, यानी यकसा रहेगा, एक जैसे कानून बनाएगी। ये भी रहनुमा उसूल में हमारे दिए गए हैं। तो ये थे हमारे चंद रहनुमा उसूल जो आप लोगों को तफसील से यहाँ पर बताए गए हैं। जैसा कि मैं इससे पहले आप लोगों को बताया कि तनख्वाह के ताल्लुक से, कि यकसा काम यकसा तनख्वाह, यानी एक जैसे काम एक जैसी पेमेंट। अगर मर्द हजरात कोई काम करते हैं खेती बाड़ी का, या कहीं कंपनी में नौकरी करते हैं, और इसी तरह औरतें भी अगर वही काम करती है, एक जैसे काम होते हैं, तो जिस तरीके से किसी मर्द को पेमेंट ज़्यादा दी जा रही है, उसी तरह औरत को भी उतनी ही पेमेंट दी जाना चाहिए, उतनी ही तनख्वाह दी जाना चाहिए। तो यहाँ पर वही दिया गया है कि तनख्वाह के ताल्लुक से यकसा काम यकसा तनख्वाह का रहनुमा उसूल मौजूद है। इस उसूल के तहत कौन सा दस्तूरी मकसद हासिल होता है ना। कौन सा दस्तूरी मकसद हासिल होगा, यहाँ पर आप लोगों को पता करना है। क्या किसी यकसा काम के लिए औरतों को मर्दों से कम तनख्वाह दिए जाने के मामलात पाए जाते हैं। आप लोगों को ये भी बताना है कि क्या आप लोगों ने ऐसा देखा है कि एक जैसा काम होता है लेकिन वहाँ पर औरतों को पेमेंट यानी कि तनख्वाह जो है तो कम दी जाती है। ये भी आप लोगों को मालूम करना है। और ऊपर का भी ये देखना है कि कौन सा मकसद यहाँ पर दस्तूरी मकसद हासिल होता है। तो यहाँ पर जो दस्तूरी मकसद हासिल होता है वो मुसावात, जो हमारा एक उसूल है, तो ये मकसद वो जो है तो हासिल होगा मुसावात के ज़रिए। ये यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। अभी हमने ऊपर जिस तरीके से रहनुमा उसूल देखे हैं, तो हुकूमत को आवाम की फलाह के लिए क्या करना चाहिए, झैल में चंद मौज़ूआत दिए गए हैं कि हुकूमत उन उसूलों के अलावा भी, यानी उनसे मुतालिक रहनुमा उसूल अपने उस्ताद की मदद से आपको तलाश भी करना है। मसलन खारजा पॉलिसी, आलमी अमन और भाईचारे को तरजीह वगैरह। यानी यहाँ पर बताने की साफ साफ ये कोशिश की गई है कि मुंदरजा बाला रहनुमा उसूलों के अलावा दीगर रहनुमा उसूल बताते हैं कि हुकूमत को आवाम की फलाह के लिए क्या करना चाहिए। झैल में चंद मौज़ूआत दिए गए हैं, इनसे मुतालिक रहनुमा उसूल अपने उस्ताद की मदद से तलाश करना है आपको। जैसे खारजा पॉलिसी,
خارجہ پالیسی کا مطلب ہوتا ہے ہمارے آس پاس جو باہر کے ملک ہے، پاکستان، بنگلہ دیش، چاہے اور دوسرے ممالک بھی ہے، سری لنکا ہے، افغانستان، عراق، ایران، جتنے بھی ممالک ہے، تو ان سے ہمارے تعلقات کیسے ہیں، یہ تمام باتیں خارجہ پالیسی، یعنی خارجہ پالیسی بناتے وقت جب حکومت بناتی ہے دستور کے حساب سے، تو اس میں یہ تمام باتیں شامل ہوتی ہے۔ اسی طرح عالمی امن، یعنی پوری دنیا میں امن و امان کس طریقے سے قائم رہے، تمام لوگ سکون کے ساتھ کس طرح سے زندگی گزارے اچھی طرح، یہ بھی ہماری رہنما اصولوں میں شامل ہوتا ہے۔ اسی طرح بھائی چارے کو ترجیح دینا، یعنی تمام مذاہب کے ماننے والے لوگ ایک دوسرے کو عزت دینا اور تمام لوگ ایک ساتھ مل جل کر رہنا، یہ ہوتا ہے بھائی چارہ۔ تو یہ تمام باتیں رہنما اصولوں میں شامل ہوتی ہے۔ اسی طرح لڑکیوں کی تعلیم، آپ لوگ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں لڑکیوں کی تعلیم، اور عالمی امن و امان کے لیے بھی تصویر اوپر دی گئی ہے، تمام مذاہب کے تمام ممالک کے لوگ جو ہے تو وہاں پر دیکھیے آپ لوگ ایک ساتھ جو ہے تو رہتے ہیں، ہم کہیں بھی آ جا سکتے ہیں، یہ تمام عالمی امن میں شامل ہو گئی سب تمام چیزیں۔ اسی طرح یہاں پر بے دیا ہوا ہے فطری اور پرمسرت ماحول میں بچے کی پرورش، ہر بچے کو جو ہے تو زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے۔ اسی طرح انہیں 6 سے 14 سال کے لیے فری میں مفت میں تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ تو بچے کی جو پرورش ہو، یعنی بچہ چھوٹے سے بڑا جب ہو تو ایک پرمسرت یعنی خوشی کے ماحول میں، اچھے ماحول میں جو ہے تو وہ اس کی پرورش ہونا چاہیے۔ اسی طرح زرعی اصلاحات یعنی کیا؟ زرعی اصلاحات میں جو ہے تو کھیتی باڑی کے اندر نئی تکنیک کا استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ اناج پیدا کرنا، یہ تمام باتیں جو ہے تو زرعی اصلاحات میں شامل ہوگی۔ تو یہی باتیں جو ہے تو یہاں پر بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پر اور بھی باتیں دی گئی ہے، جیسے رہنما اصول اور بنیادی حقوق ایک ہی سکے کے دو رخ ہے، یعنی ہمارے جو بنیادی حقوق ہے اور رہنما اصول جو ہے وہ دونوں ایک ہی ہم لوگ جو ہے تو سمجھ کر چل سکتے ہیں۔ اسی طرح بنیادی حقوق کی وجہ سے شہریوں کو لازمی آزادی ملتی ہے۔ بنیادی حقوق یعنی کہ ہم کو وہ ملنا ہی ہے، وہ حقوق ہم کو مل کر ہی ہم لوگ اس کو لے کر ہی چھوڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح رہنما اصول یعنی کہ جمہوریت کے لیے موافق ماحول تیار کرتے ہیں، یعنی یہ ہونا چاہیے، اور بنیادی حقوق ہونا ہی چاہیے، ہے نا، یہ فرق ہے، یعنی وہ لازمی ہے اور یہ ماحول اچھا بنے اس کے لیے ہے رہنما اصول۔ اب ہمیں یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ اگر حکومت یہ تمام سہولیات ہم کو دیتی ہے تو اس کے ذریعے کیا اصلاحات ہو سکتی ہے، عوام کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ جیسے حکومتی سہولیات اگر ہم دیکھیں گے تو پہلا ہے عوامی حمام خانہ، ہے نا، تو اگر حکومت یہ بنا کر دیتی ہے، ٹوائلٹ ہے، باتھ روم وغیرہ، تو اس کے ذریعے عوام کو کتنا فائدہ ہوگا یہ لوگ آپ لوگ یہ جانتے ہیں۔ کچی بستیوں میں، جھوپڑ پٹی علاقوں میں بڑی مشکلات پیش آتی ہے یہ چیزوں کے لیے، اگر حکومت انہیں دے تو یہ بہت بہتر ہوگا۔ اسی طرح صاف آب رسانی، یعنی پانی کا جو نظام ہو وہ صاف پانی، اچھا پانی لوگوں تک ملے اور سبھی لوگوں تک یہ پہنچے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اسی طرح بچوں کو ٹیکہ لگانا، مختلف ٹیکے ہوتے ہیں، جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو انہیں ٹیکے لگائے جاتے ہیں دواخانوں میں، تو اگر یہ تمام چیزیں ہوگی حکومت کی طرف سے تو یہ بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ جس طرح سے ہمارے بنیادی حقوق ہوتے ہیں جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس طرح سے رہنما اصول ہوتے ہیں جو حکومت کو جو ہے تو گائیڈنس کرتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں، تو ٹھیک اسی طرح بنیادی فرائض بھی ہوتے ہیں جو عوام کو جو ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے بنیادی فرائض کے اندر ہم لوگ بہت ساری چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم لوگ سمجھیں گے یہاں پر تو یہ بات سمجھنا ہے کہ جمہوریت میں عوام پر دوہری ذمہ داری ہوتی ہے نا، یعنی دو طریقے کی ذمہ داریاں ہوتی ہے۔ ایک جانب انہیں اپنے دستوری حقوق کا شعور رکھنا ہوتا ہے، یعنی ہمیں اپنے دستوری حقوق پتہ ہونا چاہیے، اور حقوق کا ناجائز استعمال ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اور دوسری جانب ہمیں کچھ فرائض بھی ادا کرنا ہوتا ہے، یعنی دو طریقے کی ذمہ داریاں ہم پر ہوتی ہے۔ تمام بھارتی شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے بنیادی حقوق اور رہنما اصول کے بارے میں قانون بنائے گئے ہیں۔
لیکن جب تک شہری اپنے بنیادی فرائض ادا نہ کرے تب تک حکومت کو اصلاحات کا فائدہ سب کو نہیں مل سکتا۔ حکومت تو قوانین بنا دیتی ہے، ہم کو حقوق دے دیتی ہے، لیکن اگر ہم اپنے فرائض ادا نہ کریں تو یہ بہتر نہیں ہوتا ہے۔ جیسے سوچھ بھارت مہم، اب ایک مہم چلائی گئی سوچھ بھارت ابھیان کے نام سے، کلین انڈیا موومنٹ چلائی گئی، لیکن اگر ہم ہر طرف گندگی کریں گے تو کیا یہ اسکیم صحیح ثابت ہوگی؟ نہیں، یہ اسکیم صحیح ثابت نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں صفائی کا دھیان رکھنا چاہیے اور اس مہم کو آگے بڑھانا چاہیے۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بچے عہد کر رہے ہیں کہ ہم لوگ صاف صفائی رکھیں گے، اسی طرح وہ عمل کر کے بھی جو ہے تو دیکھ رہے ہیں کہ وہ صاف صفائی کے لیے جو ہے تو کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اس طریقے کے عمل کر کے اپنے فرائض کو جو ہے تو ادا کرنا چاہیے۔ اب اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو ہمارے بنیادی فرائض میں یہ بھی ہے کہ ہر شہری دستور کے مطابق زندگی گزارے، دستور کے مقاصد، قومی پرچم اور قومی گیت کا احترام کرے۔ دستور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح جب راشٹر گیت گایا جائے تو ہمیں کھڑے رہنا چاہیے سودان کی حالت میں، ہمیں اپنے پرچم جو ہمارا قومی پرچم ہے ترنگا، اس کی بھی جو ہے تو عزت کرنا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ یہی باتیں جو ہے تو یہاں پر بتانے کی کوشش کی گئی ہے، یہ ہمارا بنیادی فرض ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں ہمارے ملک کے اندر جو آزادی کی ترغیب دینے والے مقاصد پر عمل کرنا چاہیے، ملک کی خود مختاری، اتحاد اور سالمیت کی حفاظت کرنا چاہیے، یعنی ہمارا ملک آزاد ہوا ہے تو اب ہمیں اس کی حفاظت کرنا چاہیے، اسے خود مختار بنانا چاہیے، اپنے ملک کی حفاظت کر کے ملک کی خدمت کرنا چاہیے، ہر طرح کے اختلافات کو بھلا کر ایک ساتھ رہنا چاہیے، یکجہتی رکھنا چاہیے، چاہے وہ ہندو مذہب کے ماننے والے ہو، مسلم مذہب کے ماننے والے ہو، تمام لوگوں کے ساتھ جو ہے تو بھائی چارے کے ساتھ ہمیں رہنا ہے، عورتوں کی عزت کرنا ہے، یہی تمام باتیں جو ہے تو یہاں پر بتائی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہماری وراثت ہے، جو ہماری عمارتیں ہیں، جو ہمارے آثار قدیمہ ہیں، ان تمام کی بھی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتایا کہ جو بھی آثار قدیمہ کی عمارتیں ہیں ہماری اور جو ماحولیاتی تحفظ ہے وہ ہمارے فرض ہے، وہ رہنما اصول میں بھی شامل ہے اور ہمارے فرائض میں بھی جو ہے تو اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آثار قدیمہ کی جو عمارتیں ہیں ان کی حفاظت کی جائے، اسی طرح ماحول کو بھی جو ہے تو صاف ستھرا رکھا جائے، درختوں کو جو ہے تو اگایا جائے۔ یہ تمام باتیں جو ہے تو ہمارے فرض میں آتی ہے، اگر ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں تو ایک بہتر زندگی ہم گزار سکتے ہیں۔ اب ہم یہاں پر آگے دیکھنے جا رہے ہیں کہ قدرتی ماحول کے تحفظ کے ساتھ ساتھ ہمیں جانوروں کے ساتھ جو دوسرے جاندار ہیں ان کے ساتھ بھی ہمدردی کے جذبے کو فروغ دینا ہے، ساتھ ہی ساتھ سائنس کے اندر سائنسی نظریہ ہمیں رکھنا ہے، تحقیق کرنا ہے، تخلیق کرنا ہے۔ یہاں پر آپ لوگ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کچھ بچے جو ہے تو کچھ تحقیق کر رہے ہیں، کسی چیز پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہمیں عوامی املاک کا حفاظت کرنا چاہیے، تشدد سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تصویر میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بس کو جو ہے تو توڑ پھوڑ کر رہے ہیں کچھ لوگ۔ کیا ضرورت ہے یہاں پر توڑ پھوڑ کرنے کی؟ کیا مل جائے گا ان لوگوں کو؟ کچھ نہیں حاصل ہوگا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو نقصان کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں ایسی باتوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح ملک کی ہمہ جہت ترقی میں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اعلیٰ سطح پر ہمیں کام کرنا چاہیے، یعنی خود بھی کوشش کرنا چاہیے ملک کی حفاظت کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، اور دوسروں کو بھی اس کے لیے کہنا چاہیے۔ سرپرست اور والدین اپنے 6 سے 14 سال کی عمر کے بچوں کے لیے تعلیم حاصل کرنے کا بھرپور موقع دینا چاہیے۔ جو بھی سرپرست ہیں ہمارے ماں باپ، تو ہمیں انہیں چاہیے کہ وہ ہمیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو ہے تو مواقع فراہم کریں۔ اسی طرح آپ لوگوں کو ایک کام دیا جا رہا ہے، یہاں پر فہرست بنانا ہے آپ لوگوں کو، گھر میں آپ کون سے حق مانگتے ہیں اور کون سے فرائض ادا کرتے ہیں۔ آپ حقوق کے بارے میں سمجھ چکے ہیں کہ آپ کو کون کون سے حقوق دیے گئے ہیں۔ آپ لوگوں نے فرائض کے بارے میں بھی دیکھا، تو آپ لوگوں کو یہ بتانا ہے فہرست بنا کر، لکھ کر، کہ آپ لوگ کون سے حق مانگتے ہیں اور کون سے فرائض ادا کرتے ہیں۔ اور ایک کام ہے دوسرا یہاں پر، اسکول میں آپ کون سی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں،
اور ان میں سے کون سی ذمہ داری آپ کو پسند نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو اسکول میں کچھ ذمہ داریاں دی جاتی ہوگی، جو آپ کو کچھ ذمہ داریاں پسند ہوگی اور کچھ ذمہ داریاں پسند نہیں ہوگی، تو یہ بھی آپ لوگوں کو لکھ کر بتانا ہے۔ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے فرائض ادا نہیں کیے جا رہے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے، ان تصویروں میں آپ کو دیکھ کر پتہ چل جائے گا کہ کون سے فرائض ادا نہیں کیے جا رہے ہیں۔ یادگاروں پر نام کوردنے والا ایک لڑکا ہے، تو یہاں پر آثار قدیمہ کی جو حفاظت کی بات کہی گئی تھی، جو ہمارا فرض ہے، وہ ادا نہیں ہو رہا ہے۔ اسی طرح بس کی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ جو ہے تو عوامی املاک کو، عوامی چیزوں کو جو ہے تو توڑ رہے ہیں، تو یہ ہمارا فرض ادا نہیں ہو رہا ہے۔ ہمیں عوامی چیزوں کو توڑنا نہیں چاہیے، تشدد سے پرہیز کرنا چاہیے، تو یہاں پر یہ فرض بھی ادا نہیں ہو رہا ہے۔ اسی طرح لیموں اور مرچی لٹکائے ہوئے ہیں، تو لیموں اور مرچی لٹکائے ہوئے ہیں تو ہم لوگ پھر سائنس میں کیسے ترقی کریں گے؟ سائنسی نظریہ ہمارے اندر کہاں آ رہا ہے؟ یہ تو وہی بات ہو گئی، پرانی باتیں ہمارے دماغ میں آ رہی ہیں، تو یہاں پر وہ فرض ادا نہیں ہو رہا ہے۔ اسی طرح راستے پر کچرا ڈالنے والی عورت دکھائی دے رہی ہے آپ لوگوں کو، تو جو صاف صفائی کا جو ہمارا فرض ہے، ہمارا صاف صفائی رکھنا، یہ فرض ہم سے ادا نہیں ہو رہا ہے، یعنی قدرتی ماحول کی بھی ہم سے حفاظت نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر یہ چاروں تصویر کے ذریعے آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ کس طریقے سے ہمارے فرائض ادا نہیں کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم اگر سیدھے طرف دیکھیں گے، سیدھے ہاتھ کی طرف، تو ایک تصویر دی گئی ہے جس کے ایک دم نیچے لکھا ہوا ہے مندرجہ بالا، یعنی اوپر دیے گئے مکالمات سے، یعنی باتوں سے ہمیں کن فرائض کا علم ہوتا ہے، کیا حقوق اور فرائض میں کوئی تعلق پایا جاتا ہے، فرائض ادا کرنے سے کیا ہوتا ہے، یہ باتیں ہم لوگ اب دیکھنے والے ہیں۔ یہاں پر پہلا لڑکا، یہاں پر تصویر میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر پہلا لڑکا کہتا ہے ہمارے گاؤں کی ندی ہی نہیں لگتی، کتنا پلاسٹک کا کچرا ہے، کوئی لاکھ کہے میں ندی میں کچرا نہیں ڈالوں گا۔ یہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ ہمارے گاؤں کی ندی نہیں لگتی، کتنا پلاسٹک کا کچرا ہے، کوئی لاکھ بھی کہے گا اگر مجھے کہ ندی میں کچرا ڈالو تو میں کچرا نہیں ڈالوں گا۔ تو یہاں پر کون سا فرض بتایا جا رہا ہے؟ یہاں پر صاف صفائی کرنے کے لیے جو فرائض ہیں ہمارے صاف صفائی کرنے کے، اس کا ذکر یہاں پر ہمیں ملتا ہے۔ ایک لڑکی کہہ رہی ہے درمیان میں جو ہے، وہ کہتی ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کانوں میں بجنے والی ان آوازوں کا کیا کیا جائے؟ جو ہم بار بار ہارن بجاتے ہیں گاڑیوں کا، تو ان کا کیا کیا جائے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر جو فرض ہے ہمارا کہ دوسروں کو تکلیف نہ دے، دوسرے جانداروں کا بھی خیال رکھیں، تو یہ ہمارے فرض میں آتا ہے نا؟ تو یہ جب اگر ہم لوگ ایسا کریں گے تو پھر وہ ہمارا فرض ادا نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی یہ بات؟ اب تیسرا بچہ کہتا ہے شہری کی حیثیت سے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے۔ چوتھا بچہ کہتا ہے تہوار و تقریبات مناتے وقت لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا۔ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، جب تہوار اور تقریبات ہم مناتے ہیں تو ہمیں کچھ احساس نہیں ہوتا، ہم اپنے اس میں مشغول ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ اپنے ملک کے وسائل اور عوامی ملکیت کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، آثار قدیمہ کے بارے میں اب لوگوں کو بتایا، اپنی ہمہ گیر تہذیب کی وراثت کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے، اس لیے جو ہے تو ہمیں ان فرض کو ادا کرنا چاہیے۔ اب درمیان میں اور کچھ یہاں پر لکھا ہوا ہے، دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ آئیے آہستہ آہستہ ابتدا کریں، یعنی دھیرے دھیرے اس کی شروعات کریں اور کچھ فیصلے کریں۔ کون سے فیصلے کرنا ہے اور کون سی باتوں کو ہمیں دھیان دینا ہے؟ پہلا ہے لڑکوں اور لڑکیوں کو اسکول جانے کے لیے کہیں، یعنی جو بچے اسکول نہیں جاتے ہیں انہیں اسکول جانے کے لیے ہمیں کہنا چاہیے۔ اسکول میں دستیاب سہولتوں کا ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے، یعنی جو چیزیں اسکول میں ہیں جیسے پانی کا نل، دروازے، کھڑکیاں وغیرہ وغیرہ، تو ان کا ہمیں صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، ان کی توڑ پھوڑ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے ملک پر ناز کریں، ہمارا ملک ہندوستان ہے تو ہمیں اپنے ملک پر ناز ہونا چاہیے۔ اس کے بعد
تمام مذاہب کے تہواروں اور تقریبات کا احترام کریں، ماحول کو آلودہ کیے بغیر تہوار منائیں۔ ہمیں چاہیے کہ وہ کسی بھی مذہب کا تہوار ہو، ہمیں اسے برا بھلا نہیں کہنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جب ہم اپنے تہوار منائیں تو ہمیں ان تہواروں میں ماحول کو دھیان دینا چاہیے، ماحول کو خراب نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اس کے بعد دیا ہوا ہے عوامی سہولیات کا استعمال احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ کریں۔ جس طرح ہم اپنی گھر کی سہولیات جو ہمارے گھر کے اندر ہوتا ہے ہم اس کا استعمال اچھی طریقے سے کرتے ہیں، تو جو عوامی سہولیات ہوتی ہے ان کا بھی ہمیں استعمال اچھی طریقے سے کرنا چاہیے۔ اپنے ذمے کے تمام کاموں کو باقاعدگی اور عمدگی سے کرنا چاہیے۔ ہمارے ذمے جو بھی کام آئے تو ہمیں وہ بہتر طریقے سے کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک چارٹ دیا گیا ہے، اس کے اندر کیا دیا ہوا ہے وہ دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ 6 سے 14 سال کی عمر کے لڑکا اور لڑکی کو بنیادی تعلیم کا حق حاصل ہے۔ اس عمر کے بچوں کو اسکول جانا ضروری ہے۔ اس کے باوجود کچھ لڑکے لڑکیاں مختلف وجوہات کی بنا پر اسکول نہیں جاتے۔ اپنے والدین کی معاشی مدد کرنے کے لیے انہیں کام کرنا پڑتا ہے۔ کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ اسکول نہ جانے والے ایسے بچوں کو اسکول جانے پر اصرار کرنا ان کے ساتھ ناانصافی کرنے جیسا ہے؟ تو یہاں پر آپ لوگ کیا محسوس کرتے ہیں کہ اگر ایسے بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں اور آپ لوگ ان کو کہیں گے کہ اسکول جائیے آپ لوگ، تو کیا ان کے ساتھ ناانصافی کرنے جیسی ہو گئی بات؟ نہیں، ان کے ساتھ ناانصافی کرنے جیسی بات نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ وہ اسکول نہیں جا رہے ہیں اور ہم انہیں اسکول جانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو اسکول جانے کے لیے کہنا یہ اچھی بات ہے۔ ہم انہیں مختلف طریقوں سے منا سکتے ہیں، جیسے ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ اسکول جائیے۔ وہ کہیں گے کہ ہم کام کرنے کے لیے جاتے ہیں ہمارے والدین کے ساتھ، تو انہیں کہیے کہ آپ اگر 6 گھنٹہ کام کرتے ہیں تو باقی کا جو 6 گھنٹہ ہے اس میں آپ کہیں پر بھی تعلیم حاصل کیجیے۔ اگر آپ صبح کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو دوپہر میں آپ لوگ اسکول آئیے۔ اگر دوپہر میں آپ لوگ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو صبح آئیے۔ اگر آپ لوگ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ بھی اسکول آئیں گے اور ٹیچر کو اگر کہہ دیں گے کہ ہم لوگ باقی وقت کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ٹیچر بھی اس بات پر راضی ہوں گے۔ تو یہ باتوں کے ذریعے ہم انہیں اسکول آنے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ انہیں ہم بتا سکتے ہیں کہ اسکول میں کھانا ملتا ہے، اسکول میں آپ کو یونیفارم یعنی کپڑے وغیرہ دیے جاتے ہیں، تو اس کے ذریعے آپ کے والدین پر جو بوجھ پڑ رہا ہے وہ بھی کم ہو جائے گا۔ اس طریقے سے ہم بچوں کو منا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ تمام باتیں ہمارے اس سبق میں تھی اور بہت ہی اچھا سبق تھا یہ، آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ سبق کے آخر میں مختلف مشق دی گئی ہے، مشق میں مختلف سوالات دیے گئے ہیں جو آپ لوگ کر سکتے ہیں، اور یہاں پر امید کرتا ہوں میں کہ آپ لوگوں کو یہ سبق بہتر طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو کچھ سبق میں سمجھایا گیا ہے وہ تمام چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ لوگوں کو جو ہوم ورک دیا گیا ہے وہ آپ لوگوں کو کرنا ہے اپنے اساتذہ کی مدد سے، اپنے ساتھیوں کی مدد سے، اور نیکسٹ لیسن میں ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ۔